अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहनवाज और हमारे प्यारे बच्चे जो सुन रहे हैं, प्यारे बच्चों, अल-फज़्ल इंटरनेशनल की तरफ से बच्चों का अल-फज़्ल बच्चों के अल-फज़्ल का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ जी हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चों ने जो पिछला शुमारा था जिसके अंदर एक प्रॉफिट की स्टोरी भी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो देख लिया होगा और उससे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी। और अगर नहीं देखा तो हमारे बच्चे फिर क्या कर सकते हैं? Watch them. They could click on the profile, click on the link below and watch all the previous videos. हाँ जी, वो हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और बच्चों के अल-फज़्ल के तमाम प्रीवियस जो शुमारा चाहते हैं वो देख सकते हैं जो उनसे मिस हो गए हुए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि उनको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि अब बच्चों का अल-फज़्ल आ गया, और वो फिर जल्दी जल्दी से देख सकते हैं और फिर शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ। ठीक है, तो शाहनवाज फिर हम आज का शुमारा शुरू करें। हाँ जी। प्यारे बच्चों, इस दफ़ा बच्चों के अल-फज़्ल का मौजू है सैरो सियाहत। सैरो सियाहत कहते हैं घूमना फिरना, सैरें करना। जैसा कि आप बच्चे जानते होंगे कि बच्चों के अल-फज़्ल ने कुछ शुमारा जात ऐसे भी किए थे जिसमें हमने अपने बच्चों को मुख्तलिफ मकामात की सैर भी करवाई थी। और इस दफ़ा भी बच्चों का अल-फज़्ल हमें सैर करवाएगा, और वो सैर है अर्ज़ मुक़द्दसा फ़लस्तीन की, जिसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से मकामात हैं जो मशहूर हैं, और कुछ ऐसे मकामात का भी हम जिक्र करेंगे जो कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस समझे जाते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बच्चों के अल-फज़्ल ने बच्चों को प्रॉफिट्स की कहानियाँ सुनाना शुरू की थी, और फिर जो हमने लास्ट शुमारा किया था उसमें हमने कौन से प्रॉफिट की स्टोरी की थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी की थी। हाँ जी, हमने जो लास्ट शुमारा था उसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी थी और वो भी बहुत मज़े की थी। और इस दफ़ा हम जिन प्रॉफिट की स्टोरी सुनेंगे वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। वो भी अल्लाह ताला के एक नबी थे और उनका जिक्र कुरान करीम में है, और पूरी की पूरी एक सूरत है कुरान करीम में जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर है, और जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया है। इसी तरह से हम और भी चीज़ें इसमें देखेंगे कि क्या है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज इतवार 26 नवंबर 2023 है, और आज हम पढ़ेंगे शुमारा नंबर 22 को 22 भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अच्छा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है? अल्लाह मियाँ का खत। हाँ जी, अल्लाह मियाँ का ख़त आता है। और अल्लाह मियाँ का ख़त हम कैसे शुरू करते हैं? आउज़ु बिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह मियाँ का ख़त, यानी कि कुरान करीम जहाँ पर भी हम पढ़ें हमेशा उसको आउज़ु बिल्लाह से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ़ा बदअल खल्का सुम्मल्लाहु युनशियुन नशअतल आखिरा इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका तर्जुमा ये है कि तू कहते कि ज़मीन में सैर करो, फिर गौर करो कि कैसे उसने तख्लीक का आगाज़ किया, फिर अल्लाह उसे नशाते आखिरत की सूरत में उठाएगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सैर सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की तख्लीक देखने के लिए हो। इससे हस्ती बारी ताला का पता चलता है। देखो, अल्लाह ताला ने ज़मीन में इतनी तरह तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं। इसी तरह से जो ज़मीन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी दरियाफ्त करने वाली हैं। जैसे कि जो आसार कदीमा होते हैं ना, जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, वो सारे ज़मीन के नीचे से निकले हैं। तो अगर किसी ने वहाँ पर सैर ना की होती, उसको दरियाफ्त ना किया होता, तहकीक ना की होती, तो हमें पता ही ना चलता कि कोई मखलूक ऐसी भी गुजरी थी और इस किस्म के लोग गुजरे थे जिन्होंने इस तरह से, जो जिस तरह से वो मम्मीफाइड करते हैं ना चीज़ों को। इसी तरह से और जो चीज़ें मिलती हैं ज़मीन में, तरह तरह की ज़मीनें हैं, फिर अद्वियात होती हैं, वो भी ज़मीन से ही हमें मिलती हैं। एस्पिंक्स। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, क्योंकि मैंने हर चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की है तो तुम गौर करो कि मैंने उसको क्यों पैदा किया, और उसके बाद फिर देखो कि उसका अंजाम क्या हुआ। तो हमें बहुत सारी ऐसी कौमों का भी पता चलता है जो कि जिनके पास नबी आए लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के नबी की बात नहीं मानी, और अल्लाह ताला ने फिर उनको पनिश किया उनकी गलतियों की वजह से। तो उनके आसार भी हमें ज़मीन में मिलते हैं, और लेकिन वो हमें फ़ाइंड आउट करना पड़ेंगे कि वो कहाँ पर हैं। इसी तरह से जब हम कोई प्यारा प्यारा नज़ारे देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है ना कि हम उसको बनाने वाले की तारीफ़ करें कि उसने कितना खूबसूरत और कितना परफेक्ट हर चीज़ को बनाया है। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि मोमिन जो भी कोई काम करता है तो उसका जो आखिर जो मकसद होता है वो ये होता है कि अल्लाह ताला को फाइंड आउट करे, अल्लाह ताला के करीब जाए। ठीक है, तो जो भी तख्लीक होती है वो असल में अपने खालिक का पता देती है।
تو وہ جتنا گھومے پھرے گا اتنا وہ اپنے خالق کے قریب جائے گا، اتنا اس کو اپنی عبادتوں میں لذت آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ وہ تمہارے کھانے پینے اور سونے میں روک بنتا ہے. بس چاہیے کہ جب مسافر اپنا کام مکمل کر لے تو اپنے اہل کی طرف واپسی کے لیے جلدی کرے. عذاب کہتے ہیں کہ مشکل، کیونکہ سفر آسان نہیں ہوتا، چاہے آپ بہت زیادہ اچھے جہازوں میں بھی سفر کر لیں لیکن وہ ہوتے مشکل ہی ہیں. کیونکہ جب مسافر ایک گھر سے نکلتا ہے تو پھر اپنی وہ ساری پیکنگ کرتا ہے نا کہ میں نے اب اس جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے، میں نے وہاں پہ کچھ دیر اسٹے کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ میرے پاس سفر کا سامان ہو، میرے پاس انف پیسے ہوں، میرے آرام کے لیے کچھ چیزیں ہوں، میرے کھانے پینے کا ہو. تو وہ ساری چیزیں اس کو ایک قسم کا برڈن دیتی ہیں اس کو، تو ہر وقت وہ اس کی پریشانی میں بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ سفر کیسا رہے. تو وہ ایک قسم کی مشکل ہوتی ہے، تو مشکل کو بھی ایک قسم کا عذاب ہی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے یہ نصیحت کی کہ جب وہ اپنا کام کر لے تو جلدی جلدی سے واپس اپنی فیملی کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اسی طرح سے ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا کہ سفر کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چھوٹ دی ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے سفر کی حالت میں، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ سفر کی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسافر کے اوپر رحم کیا ہوتا ہے اور اس سے کہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ابھی تم سفر میں ہو تو تم ابھی روزہ نہ رکھو. ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر انسان اس نیت سے جائے کہ وہ اپنا سامان وغیرہ جو اپنا راستے کا ہوتا ہے نا سامان، وہ اگر اپنے ساتھ رکھ کے جائے تو وہ اس کو سفر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے پیارے امام ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ہمیں کیا فرماتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے مسلمانوں کے لیے تمام قسم کے سفر جائز ہیں. جائز کا مطلب ہوتا ہے الاؤڈ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضور کیا فرماتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو مختلف اغراض کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں. کبھی سفر طلب علم ہی کے لیے ہوتا ہے، کبھی سفر ایک رشتہ دار یا بھائی یا بہن یا بیوی کی ملاقات کے لیے، یا مثلاً عورتوں کا سفر اپنے والدین کے ملنے کے لیے یا والدین کا اپنی لڑکیوں کی ملاقات کے لیے، اور کبھی مرد اپنی شادی کے لیے، اور کبھی تلاش معاش کے لیے، اور کبھی پیغام رسانی کے طور پر، اور کبھی زیارت صالحین کے لیے سفر کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی کے ملنے کے لیے سفر کیا تھا. اور کبھی سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے، خواہ وہ جہاد تلوار سے ہو اور خواہ بطور مباحثہ کے، اور کبھی سفر بنیت مباہلہ ہوتا ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور کبھی سفر اپنے مرشد کے ملنے کے لیے. مرشد کہتے ہیں رہنما کو، جیسے حضور ہمارے مرشد ہے نا جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے اسپریچولی، اس کو کہتے ہیں مرشد. اور کبھی سفر فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے اس کا جواز بلکہ بعض صورتوں میں وجوب ثابت ہوتا ہے. اور امام بخاری کے سفر طلب علم حدیث کے لیے مشہور ہیں. پہلے یوں ہوتا تھا کہ جنہوں نے حدیثوں کی کلیکشن کی ہے نا، وہ جو امام تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا کرتے تھے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث کس نے بتائی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کہاں سے سنی ہے. اور پھر بعض کا تو ان کو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لمبا سفر کرنا پڑتا تھا. اس طرح سے پھر وہ حدیثوں کی کلیکشن ہوئی. تو ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اتنے قربانی کی اور اس طرح سے حدیثوں کو جمع کیا گیا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اور کبھی سفر عجائبات دنیا دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. عجائبات دنیا کہتے ہیں جو عجیب جو ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں نا، نظارے جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس کی طرف آیت کریمہ کل سیرو فی الارض اشارت فرما رہی ہے، اور کبھی سفر صادقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے جس کی طرف آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہدایت فرماتی ہے. یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مومن جو ہے وہ اس نیت سے بھی سفر کرتا ہے کہ وہ اپنی کسی نیک بندے سے ملنے کے لیے جائے اور وہاں پہ جا کے رہے. جیسا کہ ایسے ہوتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قادیان میں رہتے تھے نا، تو حضور سے ملنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور پھر وہاں پر سٹے کرتے تھے تاکہ وہ حضور کی صحبت میں رہیں اور حضور سے فائدہ اٹھائیں. اور کبھی سفر عیادت کے لیے بلکہ اتباع جناس کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی بیمار یا بیماردار علاج کرانے کی غرض سے سفر کرتا ہے. بعض قتل لوگوں کو بیمار ہو جاتے ہیں تو اس جگہ پر اپنا علاج نہیں کروا سکتے ہیں، پھر ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے جہاں پر ایک اچھا ڈاکٹر ہو یا پھر معالج ہو.
اور اتباع جناز کہتے ہیں جنازے کے ساتھ جانا، اگر کسی کی وفات ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ جانے کے لیے اگر آپ کو سفر کرنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے. اور کبھی کسی مقدمہ عدالت یا تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو اپنی جابس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے بزنسز کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ تمام قسم سفر کی قرآن کریمہ اور احادیث نبویہ کی روح سے جائز ہیں. بلکہ زیارت صالحین اور ملاقات اخوان اور طلب علم کے سفر کی نسبت احادیث صحیحہ میں بہت کچھ حث و ترغیب پائی جاتی ہے. اگر اس وقت وہ تمام حدیثیں لکھی جائیں تو ایک کتاب بنتی ہے. یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو تمام قسم کے جو سفر ہوتے ہیں جس کا مقصد نیک ہو وہ تمام مومن کے لیے جائز ہیں. اور مومن بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ کبھی اس کو سفر میں اپنی تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی جابس کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی بیمار کی وہ عیادت کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی پیغام رسانے کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے جانا پڑتا ہے. تو یہ سارے سفر جو ہیں وہ مومن کے لیے جائز ہیں. ایون کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کسی جگہ پر جانا پڑے تو بھی جاؤ. یعنی کہ اتنی ویلیو ہے کہ اگر علم کی بھی، کہ اگر اس کے لیے آپ کو سفر کی مشکلات سے بھی گزرنا پڑے تو ضرور گزریں. یہ تھا کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد کیا آتا ہے شہنواز؟ نظم. ہاں جی، ایک پیاری چھوٹی سی نظم آتی ہے اور وہ بھی سیر سے متعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا ہے. چھوٹی نظم؟ ہاں جی یہ اتنا بڑا ہے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا ہے. تو یہ سیر کرتے ہوئے کی نظم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. نظم لکھی امت الباری ناصر صاحبہ نے، امریکہ سے ہیں وہ، اور اس میں ہے کہ رخصت ہوئے خاموشی سے چاند اور ستارے، ہونے لگے مشرق سے شفق رنگ اشارے، چڑھتے ہوئے سورج کی ضیاء پھیل رہی ہے صبح چلو کرتے ہیں قدرت کے نظارے، ایک ساز ہے آہنگ ہے خوشبو ہے فضا میں، ہر سمت تیرے حسن کا ہی جلوہ ہے پیارے، ہر آن ہمیں یاد دلاتے ہیں خدا کی، یہ باغ یہ دریا یہ پہاڑوں کے نظارے، تسبیح میں مصروف ہیں خوش رنگ پرندے، ہر چیز نئے رنگ میں مولا کو پکارے، کرتی ہیں تر و تازہ بہت ٹھنڈی ہوائیں، لگتے ہیں دمے صبح یہ پھل پھول پیارے، آنکھوں کو بھلی لگتی ہے پانی کی روانی، رس گھولتے ہیں کانوں میں بہتے ہوئے دھارے، سنتا ہے خدا پیار سے سب اس کی دعائیں، جب بندہ بڑے پیار سے خالق کو پکارے، مولا تو ہمیں پیار کی نظروں میں ہی رکھنا، ہے عرض کے سب کام ہمارے تو سنوارے. اچھا، تو اس نظم کا مطلب ہے کہ وہ سیر کرتے ہوئے ایک قسم کی وہ یہ نظم پڑھ رہی ہیں، اور اس میں یہ بتاتی ہیں کہ ہم یہ سیر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو جتنے بھی نظارے ہمیں نظر آتے ہیں راستے میں، جیسے چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، تازہ ہوا ہے، تو ہمیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. پھر وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں بہت غور سے سنتا ہے جب بندہ پیار سے خالق کو پکارے. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. تو یہ تھی پیارے بچوں نظم، اس کا ٹائٹل تھا قدرت کے نظارے. اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور کی پیارے باتیں. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. ڈوری برکینا فاسو سے واپسی پر خوفناک حادثے میں معجزانہ حفاظت. ڈوری شاہنواز آپ کو یاد ہے کہ کیا تھا؟ پلیس ہے. ہاں جی، وہ جگہ تھی جہاں پر کچھ احمدیوں کی شہادتیں ہوئیں، اور ہمیں اگر ہمارے بچوں کو جو ہمارے ریگولرلی سننے والے بچے ہیں وہ شروع کے جو ہم نے شمارہ جات کیے تھے اس میں ہم نے ایک پورا وہ اس کو کور کیا تھا جو کہ اس واقعے سے ریلیٹڈ تھا جو کہ ڈوری کی شہادتیں تھیں. Was the story of Hussein and Hassan in Dori? نہیں، وہ محرم کے بارے میں تھی نا، حضرت حسن اور حضرت حسین کی جو کہانی تھی. تو وہ تو ڈفرینٹ شمارہ تھا. یہ والا جو ڈوری کی شہادتیں ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پریویس شمارہ جاتے ہیں اس میں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. حضور انور ایدہ اللہ 2004 کے دورہ مغربی افریقہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جلسے کے بعد ہم سہارا ڈیزرٹ کے قریب ایک قصبہ ڈوری، ان کے لحاظ سے تو وہ شہر ہے، بہرحال وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں گئے. قصبہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹاؤن جو ہوتا ہے نا، جو کہ نہ بڑا سٹی ہو نہ ہی بالکل کنٹری سائڈ ہو. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر گئے اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی، لوگ آئے ہوئے تھے، غریب لوگ ہیں، زیادہ تر وہابی ہیں، ان میں سے احمدی ہوئے ہیں. اب وہابی بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ احمدی ہوئے ہیں، کنورٹ کیا جنہوں نے. یہاں بھی اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس کا راستہ کل راستے میں سے 165 کلومیٹر کا کچا راستہ بھی ہے. کچا راستہ کہتے ہیں جو کہ جہاں پر روڈ نہیں ہے پراپر، جہاں پر لوگوں کو اس میں سے جو راستے بنے ہوتے ہیں نیچرل ان میں سے گزر کے آنا پڑتا ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے آرام سے ہو گیا. لیکن واپسی پر ہمارے قافلے کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا. حادثہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ، جس میں ہمارے 2 مربیان اور 2 قافلے کے افراد تھے جو یہاں سے گئے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، گاڑی سڑک سے اتر کر ایک کھائی میں گر گئی اور الٹ گئی، لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوا. معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا. تو پیارے بچوں، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اس قافلے میں موجود احباب نے بتایا کہ جب حضور کے قافلے کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور معمولی چوٹیں گاڑی میں سوار افراد کو آئیں، کچا روڈ اور شدید گرمی کے 50 کے قریب درجہ حرارت تھا. قانون کے مطابق اب جب تک پولیس نہ آ جائے گاڑی کو وہاں سے ہلا نہیں سکتے تھے، اور دور دور تک کوئی پولیس اسٹیشن نہیں تھا، موبائل سگنل بھی نہیں تھے. اور حضور انور کی اس وقت کمال شفقت دیکھی کہ آپ نے فرمایا کہ گاڑی میں سوار لوگوں اور گاڑی کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، سب کو ساتھ لے کر جائیں گے. حالانکہ اگر حضور چاہتے تو اپنا سفر جاری رکھ سکتے تھے. اس کے برعکس خود زخمیوں کے منہ میں دوائی ڈالی اور اتنی گرمی کے باوجود حضرت بیگم صاحبہ کے ساتھ 4 گھنٹے کے قریب وہاں بیٹھے رہے، دعاؤں اور نوافل میں مصروف رہے. جب کارروائی مکمل ہوئی تو وہاں سے چلے اور فرمایا کہ زخمیوں کو کیپٹل پہنچایا جائے اور 5 بکرے صدقے کیے جائیں. تو اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قافلے میں شامل تمام افراد کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو پینک نہیں کرنا اور دعا بھی کرنی چاہیے. تو اس میں ایک تو یہ چیز بھی ہے کہ جب بھی سفر کے لیے نکلیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے نکلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً سفر جو تھا وہ جمعرات کو شروع کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے پھر یہ ہے کہ دعائیں کر کے نکلیں، صدقات دے کے نکلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو حفاظت کا جو نظام ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں. اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت سے سفر کرتا ہے نا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے جاؤں، اگر کسی کی تیمارداری کرنی ہے یا علم حاصل کرنا ہے یا تجارت کرنی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی زیادہ حفاظت کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے سفر کے لیے نکلا ہے. یعنی کہ جب کسی بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا کہ سفر جو ہوتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے، اور اس عذاب کو ٹالنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعائیں کر کے نکلیں، پھر صدقات دیں، اور اسی طرح سے اپنی نیت کا یہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو یہ تھا پیارے بچوں پیارے حضور کی پیاری باتیں. اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز وقف نو کارنر. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر، اور اس میں اس دفعہ پیارے بچوں آئی ہے دہرائی 1 تا 9 سال کی عمر کے لیے. واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں نصاب وقفے 9 میں سے اپنی اپنی عمر کے مطابق دہرائی کریں. اب ہم نے کیونکہ یہ چیزیں کور کی ہوئی ہیں پہلے سے، ہم نے یعنی کہ تو ہم یہ ہے کہ ان کو ہم اس نصاب کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں 1 تا 9 سال کے بچے کو یہ چیزیں آنی چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم ناظرہ مکمل کریں، یعنی کہ بچے کو پڑھنا آتا ہو، ریڈنگ کرنی آتی ہے قرآن کریم کی. پھر اس کے بعد ہے نماز سادہ اور با ترجمہ یاد کریں. پھر اس کے بعد ہے مسجد، نماز اور گھر کے آداب کی دہرائی کریں اور اپنانے کی عادت ڈالیں. سونے، جاگنے، کھانا شروع اور ختم کرنے، اور مسجد اور گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعاؤں کی دہرائی کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کی دہرائی کریں. صفات الہیہ کی دہرائی کریں. پیارے بچوں، ہم نے یہ ساری جو چیزیں ہیں تقریباً ہم نے کور کی ہوئی ہیں. کافی ساری چیزیں اس میں سے جو آداب ہیں، دعائیں ہیں، پھر الہامات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات الہیہ ہیں وہ بھی ہم نے کور کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ جو بچے ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کو تو مجھے یقین ہے کہ ان کو تو یاد ہوگا، لیکن جہاں پہ کوئی کمزور ہو تو پھر اس کو وہ دہرا سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. آپ کو بھی دہرانا ہے کیونکہ آپ کی بھی اکثر چیزیں جو ہیں نا وہ مکمل نہیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کو کوشش کر کے ریوائز بھی کرتے رہیں گے. تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر. اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ہمیں سکھائی ہیں، پھر یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہمارے بعد میں اس کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کچھ دعائیں. تو وہ ایسی دعائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی قبول کیا ہوا ہے، تو ان کے اندر تاثیر زیادہ ہے، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہیں. تو بہت اچھا ہو اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کریں. اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لینی چاہیے، وہ ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو نبیوں کی زبان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ آلریڈی قبول ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو بہتر ہے کہ ان کو بھی یاد کر لیا جائے. اس دفعہ پیارے بچوں آئی ہے گھر سے باہر نکلنے کی دعا. تو ہم یوں کرتے ہیں، شاہنواز آپ بھی پڑھیں گے ہمارے ساتھ، تو ہمارے بچے بھی دہرائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اللہم انی اللہم انی
أعوذ بك أعوذ بك أن أضل أن أضل أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي. علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، میں خود پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں خود ظلم کروں یا کسی کے ظلم کا شکار بنایا جاؤں، میں خود جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ کتنی پیاری چھوٹی سی دعا ہے اور اتنی آسان ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اگر ایک دفعہ انسان کو یاد ہو جائے تو وہ زبان پہ خود بخود ہی وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں مجھے اس چیز سے بچا کہ میں باہر جب جاؤں تو کسی پر میں ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے۔ اسی طرح سے جب میرے دین کی حفاظت کر کے میں باہر جب نکلوں تو لوگ مجھے گمراہ نہ کر دیں اس بات سے جو کہ تجھے دور لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح سے میں کسی کو گمراہ کرنے والا نہ بنوں۔ تو حفاظت کی ایک بہت اچھی دعا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری جو دعا ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی بچے یاد کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ربی کل شئین خادمک ربی فاحفظنی وانصرنی ورحمنی، ہے نا، وہ بھی حفاظت کرنے والی دعا ہے۔ ہاں خاص جی، طور پہ بچوں کو وہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے۔ مجھے کو پتہ ہے، اچھا، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، کرنا کر۔ ہاں جی، کرنا کر، جس میں کچھ آداب آتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا آیا ہے: تو عبرت اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھی سیر و سفر کر۔ عبرت کہتے ہیں لیسن لرن کرنا، جیسے کہ ہم جو پرانی قومیں تھیں جن کے اوپر عذاب آئے یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، حادثات ہوئے، اگر ہم ان کو ایکسپلور کریں اور اس سے ایکسپیرینس حاصل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی بھیجے اور ہم نے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ان کے ذریعے پھر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد ہے تو سفر میں کسی سے کوئی شے لے کر نہ کھا۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بچوں کو تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اسٹرینجر سے کبھی بھی کوئی چیز لے کر نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ کو وہ کتنا ہی وہ چیز وہ ٹیمپٹ کرے، اچھی لگے، آپ کو مزیدار لگے، لیکن نہیں کھانی ہے۔ It might be poisoned. ہاں جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی، اور بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ پوائزن نہ بھی ہو، سفر میں چیزیں اگر کھا لیں تو بعض کا آپ کی جو صحت ہوتی ہے وہ اس سے، کیونکہ سفر میں آپ کی جو چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی ہیں تو وہ جو آپ کو ممکن ہے کہ وہ چیز جو ہے آپ کے معدے کے لیے ٹھیک نہ ہو، آپ کی طبیعت اس سے خراب ہو جائے، تو بعض کا دوسرے کی نیت تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن سفر میں کوشش کریں کہ کم کھانا کھائیں، اتنا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تو دوران سفر ہوشیار اور محتاط رہے، یعنی کہ الرٹ رہیں اپنے سامان کا۔ ایک تو کم سامان لے کر جائیں، بہت زیادہ لگیج ہوگا تو آپ کو اتنی پریشانی ہوگی، تو کم سامان ہو، اس کے اندر اپنی ضروری چیزیں کچھ رکھ لیں، اور اس کے بعد الرٹ رہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اگر صرف اپنی حفاظت نہیں کرنی ہوتی ہے، آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کی ایک قسم کی آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل دی ہوئی ہے تو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال کریں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہمارے آس پاس ہو، اور اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پھر کیا ضروری چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے تو اپنے سامان کی خود حفاظت اور نگرانی کر، ٹھیک ہے؟ کہ اپنی جو چیزوں کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے خود لینی ہے، کسی کو بلیم نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا۔ No, but what if they actually did? کیا What if they actually did? ڈیڈ واٹ؟ Did, like, if you're blaming someone for taking something from you. نہیں، آپ کو اپنی چیزوں کی ذمہ داری خود لینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ Oh. بعض کا جب زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس میں پھر بعض کا ایسے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ایک بچے کو سنبھالا تو دوسرا تھوڑا سا وہ اگنور ہو گیا تو پھر لیکن اگر بچے جو ہیں ذمہ دار ہوں تو وہ خود اپنی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ ان کی سامان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے، اگر تو کسی سے ملنے جائے اور وہ کسی وجہ سے ملنے سے انکار کر دے تو برا نہ مان۔ ممکن ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کے گھر پہ چلے جائیں اور ڈور نوک کریں، وہ اس وقت وہ بیمار ہو سکتا ہے یا کہ کوئی اور اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، اگر آپ نے 3 دفعہ ڈور نوک کیا ہے اور وہ نہیں آیا تو آپ نے برا نہیں منانا اس کو، آپ خاموشی سے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟
اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ملنے جانا ہو تو آپ پہلے اس سے پوچھیں، اجازت لیں کہ میں، اب تو جیسے فون کا زمانہ آ گیا نا، پہلے زمانوں میں تو فون بھی نہیں ہوتا تھا، تو اب تو فون کے آ گیا ہے، تو آپ پہلے فون کر لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ کیا میں اس وقت میں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کو اجازت دے تو پھر آپ اس سے ملنے جائیں، اور اگر ملنے تب جائیں اور وہ کسی وجہ سے انکار کر دے تو پھر اس وقت برا نہ مانیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ پھر اس کے بعد ہے تو سال میں کم از کم ایک بار مرکز لازمی جا۔ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے ایک تو خانہ کعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو وہاں پہ حج کرنے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اس کے بعد اسی طرح سے اس کے بعد پھر ہمارے خلیفہ بھی ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ضرور آپ کو حضور سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی دور دراز ملک میں رہتے ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اپنے ملک میں جو آپ کا مرکز بنا ہوا ہے جماعت کا، وہاں پر پھر آپ کو ضرور جانا چاہیے سال میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے جلسے ہوتے ہیں، جیسے سالانہ اجتماع ہوتے ہیں، سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں بھی شمولیت اختیار کر لیں تو وہ بھی ایک قسم کا مرکز جانے کے مترادف ہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو روحانیت ہے اس کو برقرار رکھے، اس کو ترقی عطا کرے۔ اس کے بعد ہے سفر کے دوران بھی نمازوں کا خیال رکھا۔ اب آپ کو پتہ ہے شاہ نواز، ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو شارٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، It کہ used to be 15, now it's 5. نہیں وہ اور بات ہے، جو سفر ہوتا ہے اس میں نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں، جو قصر کی جو نماز ہوتی ہے نا، جو سفر کی جو نماز ہوتی ہے نا، اس وہ اللہ تعالیٰ نے شارٹ کر دی ہوتی ہے، کہ جیسے جو فرائض ہوتے ہیں اس کو آدھا کر دیا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان نمازوں کو پھر ادا کرنا ہوتا ہے، اگر وہ چھوٹی نماز کر دی اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ نمازیں مس نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض کا سفر میں چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، اس طرح سے وہ نہیں وقت پر ہو پاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے تو بسوں، ریل یا فلائٹ کے نمبرز یاد رکھ، یعنی کہ آپ جس بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، یا اپنے اگر ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تو ان کے نمبرز یاد رکھیں، اور زیادہ بہتر اب جیسے فون کے زمانے ہیں، آپ کسی کو ٹیکسٹ کر دیں کہ میں اس بس میں ہوں، اگر آپ اکیلے ہوں خاص طور پر، یا اگر فیملی بھی ہو تو آپ کسی دوسرے کو جو آپ سے الگ ہو اس کو بتا دیں کہ میں اس میں ٹریول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک وہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کے لیے بھی وہ آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور ان کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے تو اپنے گھر یا اپنی منزل کا فون نمبر اور ایڈریس یاد رکھ یا لکھ لے۔ تو چھوٹے جو بچے ہیں ان کو تو لازمی طور پر ماؤں کو ان کے جو آپ کے جو گھر کے فون نمبرز اور آپ کے جو گھر کا ایڈریس ہے وہ ضرور یاد کروا دینا چاہیے جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع ہو جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو بچے کو پتہ ہو کہ اس نے کس نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے اور کیا اس کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، زیادہ بڑی گیدرنگ ہو، جلسہ وغیرہ ہو تو بچوں کا ایک دم ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جس بچے کو اپنی ماما کا فون نمبر یاد ہوگا یا پھر اپنے گھر کا ایڈریس یاد ہوگا، وہ فوراً کسی سمجھدار بندے کو کانٹیکٹ کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ پلیز اس نمبر پہ کال کر دیں، یہ میری ماما کا فون نمبر ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی ماما سے دور بھی نہیں جائے گا اور جلدی سے اس کے اپنے گھر والوں سے رابطہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، کھیل احادیث یاد کریں۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں، جس میں ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث ہوتی ہے، اور لیکن اس میں بڑا سا لیسن ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس دفعہ چھوٹی سی حدیث کیا آئی ہے۔ ما حلق امرؤ عرف قدرہ، ترجمہ اس کا یہ ہے، نہیں ہلاک ہوا وہ آدمی جس نے پہچان لی اپنی حقیقت یعنی اپنی مقصد پیدائش کو جاننا، اپنا جائزہ لینا۔ حضور انور بھی اپنے معیاروں کو بڑھانے کا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا، میرا پرپز آف لائف کیا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ انسان کو اپنے پوٹینشیلز کے اوپر غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو طاقتیں دی ہیں ان کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا حافظہ دیا ہو، اگر وہ قرآن کریم حفظ کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے تو اس کو کتنا فائدہ ہو۔ اسی طرح سے جو انسان ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہو، تو وہ بھی اپنی میڈیکل کی جو سروسز ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی کہ اپنے پوٹینشیلز کو پہچاننا، کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ابیلٹیز دی ہیں ان کو ضائع نہ جانے دینا، اور جو انسان اپنی ابیلٹیز کو ضائع نہیں جانے دیتا وہ ایک قسم کو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ اب دیکھو جس انسان کو آرام کرنے کی عادت ہو بہت زیادہ تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ہیلدی رہ سکتا ہے؟ نہیں، بیمار ہو جائے گا نا، ایسا اس کے جسم کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک ہیلدی جسم جو ہو اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، اس کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، اس کو ایکٹیولی اپنے سارے کام کرنے چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہے، اور اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو باقی ابیلٹیز ہیں اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا پیارے بچوں چہل حدیث یاد کریں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟
दादी जान का आंगन. हाँ जी, दादी जान का आंगन। और जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि इस दफ़ा हम बच्चों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे, किस्सा सुनाएंगे जो कि हमें कुरान करीम से भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि इस दफ़ा दादी जान हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या वाक़या सुनाती हैं। शुरू करते हैं। गुड़िया, आज हमारी तारीख़ की उस्तानी जी ने हमें बताया कि पुराने ज़माने में अगर बच्चे गुम हो जाते थे तो बहुत मुश्किल से मिलते थे, और ये भी बताया था कि अल्लाह ताला के एक नबी भी अपने वालिदैन से बिछड़ गए थे। महमूद, क्या वाकई दादी जान? दादी जान, जी बिल्कुल, वो बचपन में अपने वालिदैन से जुदा हो गए थे और कई सालों बाद वापस मिले थे। कुरान करीम की एक सूरत भी इनके नाम पर है। महमूद, कौन थे वो? हमें पूरी कहानी सुनाए ना। गुड़िया, ये कहानी है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। दादी जान, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चाँद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस ख्वाब की ताबीर समझा दी, और उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ताकीद की कि ये ख्वाब वो अपने सुतेले भाइयों से हरगिज़ ना बयान करें। सुतेले भाई कहते हैं स्टेप ब्रदर्स, जिनकी जो Don't tell them. जी उनको ये ख्वाब आई तो उनके जो फादर थे उनको अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने शायद इस बच्चे को बड़ा होकर प्रॉफिट बनाना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है मुनासिब कि आप इस ख्वाब को किसी से जिक्र करें। और उनको ये भी अंदाज़ा था कि उनके जो भाई हैं वो उनसे जेलस हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने यही बात की कि वरना वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनके 10 सुतेले भाइयों को लगता था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हसद की वजह से उन्होंने आपस में एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। मंसूबा कहते हैं प्लान किया उन्होंने कुछ। Did they hear? नहीं नहीं, वो भाइयों ने प्लान किया ना अहमद। ओह, उन्होंने क्या किया फिर? दादी जान, उन्होंने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले इजाज़त ना दी, फिर उनके इसरार पर जाने दिया। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया। कुआं कहते हैं वाटर वेल जो होता है ना, तो पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि अक्सर कुएं जो होते थे जब उनका पानी नीचे हो जाता था ना तो वो ड्राई हो जाते थे, तो उसके अंदर पानी नहीं होता था, वो एक खाली जैसे होल बन जाते हैं ना ज़मीन में, वो बन जाता था। It's just a hole with bricks. और फिर वो जो भाई थे वो रोते हुए वापस आकर उन्होंने झूठ बोला कि भाग दौड़ रहे थे और सामान के पास यूसुफ को बिठाया था कि एक भेड़िया आया और उसे खा गया। भेड़िया कहते हैं वुल्फ को। और फिर सबूत के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर किसी जानवर का खून लगाकर दिखाया ताकि इन्हें यकीन आ जाए, और एविडेंस के तौर पे उन्होंने फिर वो किसी जानवर का ब्लड भी लगा दिया कि देखें ये यूसुफ को तो वुल्फ ने खा लिया है, और उसके बाद फिर अब ये उसका कुर्ता है यानी कि कमीज़ है, इसके ऊपर भी ब्लड लगा हुआ है। महमूद, फिर क्या हुआ? क्या सचमुच भेड़िया खा गया था? दादी जान, नहीं बेटा, ये तो उनकी चाल थी जिसकी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को समझ तो आ गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, मगर उन्होंने अपने बेटों के झूठ पर सब्र किया क्योंकि उन्हें अल्लाह पर यकीन था कि वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाएगा। फिर यूँ हुआ कि जिस कुएं में उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके पास से एक काफ़िला गुजरा। पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे ना तो इकट्ठे कारवां जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर तो उसमें फिर ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन ग्रुप्स को कहते थे कि वो काफ़िला है जिसमें इकट्ठे काफ़ी सारे लोग होते थे, कम्युनिटी होती थी पूरी। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो क्या देखते हैं, कुएं में एक इंतहाई खूबसूरत लड़का बैठा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई छुपकर ये सब देख रहे थे। जब काफ़िले वालों ने उन्हें निकाल लिया तो फिर वो उनके पास आए और कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है। ग़ुलाम यानी कि ये हमारा स्लेव है। ग़ुलाम कहते हैं स्लेव को। और फिर पनिशमेंट के तौर पर हमने इसको इस कुएं में डाल दिया था, यानी कि सज़ा दे दी थी। फिर उन्होंने काफ़िले वालों से मामूली सी रकम लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें बेच दिया। ये काफ़िला मिस्र के लोगों का था। जिस शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा वो बे औलाद था, यानी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। जिस आदमी ने ख़रीदा था ना फिर एज अ सर्वेंट, वो आप औलाद? औलाद यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, चिल्ड्रन नहीं थे उनके। वो आप अलैहिस्सलाम को अपने घर में ले गया जहाँ आप अलैहिस्सलाम इनके घर का एक फ़र्द बनकर रहने लगे। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि अंबिया पर इब्तिला आते हैं, इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक इब्तिला जेल में कैद किया जाना भी था, जहां आपको चंद साल गुजारने पड़े। फिर उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पर जेल में जाना पड़ा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल जेल में भी गुजारे। क्यों?
نبیوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے. بعض کا تو ان کی زندگی میں ایسے معاملات اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کا صبر دکھائے کہ دیکھو یہ کتنا صبر والا ہے اور یہ کتنا سچا ہے. تو بعض کا لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں نبیوں کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تائید کرتا ہے اور پھر دکھاتا ہے کہ نہیں میرا نبی سچا تھا اور یہ میرا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کی اس طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے لیکن اس نبی کا صبر کا نمونہ بھی دکھاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو اس پر ایک تکلیف آئی تھی اور اس نے اتنا صبر کیا اور یہ اپنی بات پر قائم رہا. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو بھی چند سال جیل میں گزارنے پڑے. احمد دادی جان پھر وہ قید سے باہر کیسے آئے؟ دادی جان آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی. تعبیر الرؤیا کا مطلب ہوتا ہے جب خواب آتے ہیں تو اس کو انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ جو مطلب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض لوگوں کو سکھاتا ہے. ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات خواب میں اشارے کے ذریعے بات کرتا ہے, اشارے کے ذریعے کوئی معاملہ دکھاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی سمجھ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو آتی ہے یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ سکھا دے. تو حضرت یوسف جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی کہ ان کو خوابوں کی تعبیر سمجھ میں آ جاتی تھی. بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے آپ علیہ السلام کو بلایا. اب بادشاہ کو ایک خواب آ گیا اور بادشاہ کے خواب کی کسی کو سمجھ میں نہ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ جیل میں ہے لیکن اس کو خوابوں کی تعبیر بتانی آتی ہے, تو بادشاہ نے پھر ان کو بلا لیا. آپ کی تعبیر کے مطابق قحط آنے والا تھا. قحط کہتے ہیں فیمن کو, کہ بارشیں نہیں ہوں گی اور پھر ملک میں بہت زیادہ مصیبت آ جائے گی اور پھر لوگوں کے پاس فوڈ نہیں ہوگی. تو پھر بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اب ہم تیاری کر سکتے ہیں وہ جو قحط آنے والا ہے نا کنٹری میں اس کے لیے. اگر قحط یعنی کہ وہ جو بارشیں نہیں ہوں گی اور اس کے بعد فوڈ کی کمی ہو جائے گی, تو پھر بادشاہ بہت خوش ہوا کہ آپ نے اتنی اچھی تعبیر بتائی ہے. اس کے بعد اس نے اپنی تیاری کی کہ اچھا اب ہم اپنے ملک کے لیے کیا حفاظتی اقدام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ملک جو ہے, تاکہ جو بادشاہ کا جو ملک ہے اس کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے. بادشاہ نے خوش ہو کر آپ کو تمام خزانوں کا نگران افسر مقرر کر دیا. نگران افسر کہتے ہیں جو بادشاہ کے جو فائنانسز تھے نا, جتنا بھی جو خزانہ ہوتا تھا, خزانہ کہتے ہیں جو بادشاہ کے پاس جو پیسے تھے یا پھر فوڈ کا جو جتنا بھی وہ جو جمع ہوئی ہوتی تھی اس کی جو نگرانی کرنی ہوتی تھی نا, اس کو لک آفٹر کرنا ہوتا تھا. تو اس کا جو منسٹر تھا, آپ کہہ لیں کہ فائنانس منسٹر آپ کہہ لیں کہ وہ بادشاہ نے بنا دیا پھر آپ کو. دادی جان ٹھہر کر بولیں اب یہ ہوا کہ قحط کے دور میں آپ علیہ السلام کے ستیلے بھائی آپ سے مدد مانگنے آئے. اب کیونکہ جب قحط پڑ گیا تو بہت ساری مصیبتیں وہاں پر آئیں, لوگوں کے پاس فوڈ نہیں تھی. تو آپ کے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, اسٹیپ بردرز تھے نا, جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا, وہ آپ سے ہیلپ لینے کے لیے آئے. اب انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. بھائی تو بڑے تھے نا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور ان کو کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بنیامین ہے, اسے بھی ساتھ لاؤ تو غلہ زیادہ ملے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم اپنے ایک بھائی کو پیچھے چھوڑ آئے ہو, اس کو بھی اگر تم ساتھ میں لے آؤ تو میں تمہیں زیادہ فوڈ دے دوں گا. غلہ کہتے ہیں وہ جو فوڈ ہوتی ہے نا. اگلی بار وہ زیادہ کے لالچ میں بنیامین کو لے آئے, حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں منع کرتے رہے. بنیامین کے تول میں وزن کرنے والا برتن غلطی سے رہ گیا. اب جب بنیامین کو جو فوڈ دی گئی وہاں پر, تو اس کے اندر ایک وہ جو برتن تھا نا جس سے وہ ناپتے تھے کہ کتنی فوڈ کس کو دینی ہے, جو میجرنگ ٹول تھا نا ان کا. اچھا, تلاشی کے دوران وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا تو ان کے بھائیوں نے کہا اس کا بھائی بھی چور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت صبر کرتے ہوئے خاموش رہے. سزا کے طور پر بنیامین کو وہیں روک لیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے واپس آ کر سارا ماجرا بتایا تو وہ بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یاد کرنے لگے اور انہیں واپس بھجوایا کہ جاؤ یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈ کر لاؤ. پھر انہوں نے کچھ جرمانہ ادا کر کے بنیامین کی سزا معاف کروانا چاہیے. بنیامین وہ بھائی تھا نا جو کہ بادشاہ نے وہاں پہ رکھ لیا تھا کیونکہ اس کے سامان سے وہ برتن نکلا تھا. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ تمہاری زیادتی ہے جیسی تم نے یوسف کے ساتھ بھی کی تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اور وہ واقعہ مصر میں کسی کو معلوم نہ تھا, اس لیے وہ پہچان گئے کہ یہ وہی یوسف ہیں. ان سب نے ان سے معافی مانگی تو آپ علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا دیا, کرتا کہتے ہیں شرٹ کو, اور کہا کہ اپنے ہمراہ سارے خاندان کو لے کر آئیں. جب وہ مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ یوسف کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو جلد کوئی خوشخبری دے گا. اور دوسرا یہ کہ پھر جب وہ ان کا بیٹا بھی ان سے دور تھا تو ظاہر بات ہے جو باپ تکلیف میں ہو تو پھر اپنے اولاد کی باتیں کرتے تھے وہ. پھر لوگ اس لیے بھی کہتے تھے کہ آپ تو اپنے بیٹے کی باتیں کرتے رہتے ہیں.
پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر دیا تو ان کو چین آیا۔ سب نے اپنے والد سے کہا کہ یقیناً ہماری غلطی تھی، آپ ہمارے لیے خدا سے معافی طلب کریں۔ گڑیا، وہ اپنے والد کو مل کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ دادی جان، جی، جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ وہ سب خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو آپ علیہ السلام نے بچپن میں دیکھی تھی۔ دادی جان، ارے محمود میاں تو سو بھی گئے اور آپ دونوں بھی سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ محمود جو تقریباً نیند میں تھا جلدی سے بولا، نہیں تو میں تو جاگ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ آج کا سبق۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے آج کا سبق۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس دفعہ ارض مقدسہ فلسطین کی سیر کروائیں گے، تو اس دفعہ آج کا سبق میں فلسطین کی سیر آئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ارض مقدسہ کہتے ہیں ہولی لینڈ کو، ٹھیک ہے۔ سر عثمان، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی کیفیت ہے اور سب سے زیادہ فلسطین کے علاقے غزہ میں شدید ترین حملے ہو رہے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ گزشتہ خطبوں میں فلسطین کے لیے دعا کی بار بار تحریک کر رہے ہیں۔ کل آپ کو فلسطین کے مقامات کے بارے میں اسائنمنٹ بھی دی تھی۔ امتثال سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک ایک مقام کا تعارف کرواتے رہیں۔ امتثال: غزہ فلسطین کا وہ علاقہ ہے جو بحر روم کے کنارے اسرائیل سے ملحق ہے۔ اس کی سرحد مصر سے بھی ملتی ہے۔ اس علاقے کو اسرائیل نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس کی تجارت اور خارجی معاملات بھی آزاد نہیں۔ اسرائیل نے 38 سال اس علاقے پر قبضے کے بعد 2005 میں اسے چھوڑا۔ بلال: فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ نبیوں کی سرزمین یعنی کہ وہ والی لینڈ ہے یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نبی بھیجے، تو اس لیے اس کو ارض مقدسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قبلہ اول بیت المقدس قائم ہے۔ پتہ ہے آپ کو مسلمان جو تھے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ چینج کر دیا، اس کے بعد پھر ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ اس جگہ کئی نبی آئے تھے۔ اس کے بعد ہے سارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 16 ہجری مطابق 637 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ طاہر: یروشلم شہر میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ یروشلم کو القدس بھی کہتے ہیں۔ عائشہ: القدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ موریہ ہے جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ قدیم شہر 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے: مسلم کوارٹرز، آرمینین کوارٹرز، مسیحی کوارٹرز اور یہودی کوارٹرز۔ شاہد: واقعہ معراج کے کشف میں ذکر ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ویژن دکھایا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی، یعنی کہ لیڈ کیا، نماز پڑھائی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ قبۃ الصخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں ایک نقرئی سلور گنبد والی عمارت ہے جو بنیادی طور پر مسجد اقصی ہے۔ اسے قبلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، البتہ مسلمان اس پورے احاطے کو ہی الاقصی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ آمنہ: قبۃ الصخرہ یا گنبد صخرہ جسے مسلمان الحرم شریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ قبۃ صخرہ یا ڈوم آف دا روک اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ بہت سے لوگ اس گنبد کی وجہ سے اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گنبد مسجد نہیں بلکہ اس علاقے میں تعمیر کی گئی مسلمانوں کی پہلی نمایاں یادگار ہے جسے آج یروشلم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں اردن کے ہاشمی شاہی خاندان نے اس کی تزئین و آرائش کی اور لکڑی کے گنبد پر سونے کا پانی چڑھایا۔ نایاب: مسجد اقصی والی پہاڑی کے نشیبی حصے میں مسلمانوں کا مقبرہ باب الرحمہ پایا جاتا ہے۔ یہ کافی قدیم مقبرہ ہے جس میں 2 صحابہ کرام حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ عمار: مسجد اقصی کے مغربی احاطے میں دیوار گریہ ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں اور زائرین بھی یہاں آتے ہیں۔
یہی وہ دیوار ہے جسے عربی میں حائط البراق یا دیوار براق کہا جاتا ہے اور اسے ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اویس، مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں کلیسائے مقبرہ مقدس کے جنوبی صحن کے سامنے واقع ہے۔ فتح یروشلم کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیسا کے باہر نماز ادا کی۔ مبادہ مسلمان کلیسا کو مسجد نہ بنا لیں۔ مبادہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ۔ شایان، عبرانی میں بیت اللحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ فلسطین کی یہ بستی حضرت مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ اس جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کی روایتی جائے پیدائش کے اوپر ایک گرجا بنا ہوا ہے۔ اس کو کنیسۃ المہد یا چرچ آف نیٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ خاقان، ناصرہ یا ناصرت شمالی اسرائیل کا ایک بڑا شہر ہے۔ آبادی کی اکثریت زیادہ تر مسلمان یا مسیحی ہیں۔ بائبل کے نئے عہد نامہ یعنی عہد نامہ جدید میں ناصرہ کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے شہر کے طور پر ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مسیح ناصری یا مسیح ناصرت والا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سر عثمان، الحمدللہ سب نے اچھی تیاری کی ہوئی تھی۔ آپ سب بھی اس حوالے سے دعائیں جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ جلد یہ جنگ کی صورت ختم کر دے، آمین۔ تو یہ تھی پیارے بچوں ارض مقدسہ فلسطین کی سیر، اور اس کے بعد آتا ہے، کیا آتا ہے شہنواز؟ ذہنی آزمائش۔ ہاں جی، اور جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں کچھ عرصے سے ہم جھنڈے دکھا رہے ہیں بچوں کو، تو اس دفعہ جو آیا ہے بوجھو تو صحیح، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں، بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں۔ تو شاہنواز آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کتنے ملتے جلتے کلرز ہیں سارے جھنڈوں کے؟ یہ جرمنی ہے۔ یہ پہلا جرمنی ہے، ہاں جی، اور یہ دوسرا کون سا ہے؟ جرمنی۔ تیسرا کون سا ہے؟ جرمنی۔ اور یہ چوتھا کون سا ہے؟ جرمنی۔ سارے جرمنی کے ہیں؟ جرمنی اپنے فلیگز کے ڈیزائن بدلتا رہتا ہے۔ نہیں، جرمنی کے نہیں ہو سکتے سارے۔ تو ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں ان کو، نمبر 3 is Germany۔ اچھا جی، تو ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں وہ پہچان گئے ہوں گے، اور وہ جلدی سے ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے جوابات۔ اس کے بعد آیا ہے دلچسپ سوالات، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنواز کو کتنے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں وہ بھی گیس کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ جلدی سے ہمیں اپنے جوابات بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے، کون سا سیارہ سورج کے قریب ترین ہے؟ مرکری۔ پلانٹ کون سا ہے جو سورج کے؟ مرکری، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، کس پرندے کے جھنڈ کو مرڈر کہا جاتا ہے؟ Killer whale۔ ہاں، پرندہ، bird۔ ہاں جی، پرندہ، برڈ۔ Eagle or falcon۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے، مشہور ڈش سوشی کا کس ملک میں آغاز ہوا؟ What؟ سوشی کس کنٹری سے شروع ہوئی؟ جاپان اچھا ٹھیک ہے۔ اور چائنا، جاپان اور چائنا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے، جاپان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ What؟ ان کا جو نیشنل گیم ہے وہ کون سی ہے جاپان کی؟ Japan's national game is it the I don't know۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، پانچواں ہے، مکی ماؤس کا اصل نام کیا تھا؟ مکی ماؤس میرا خیال ہے وہ جو بچوں کے کارٹونز ہوتے ہیں ان کے، اس کے بارے میں بات ہے کہ اس کا اصل نام کیا تھا؟ Mickey Mouse، I think his name was Michael Jackson۔ مائیکل جیکسن تھا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، ہنسنا منع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنواز کو اور آپ کو ان جوکس کے اوپر ہنسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ Well, you've already laughed, so you're basically not in۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پہلا ہے، ایک غیر حاضر دماغ کرکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ کرکٹر نے کہا ٹیسٹ کا تو میرے پاس وقت نہیں نکلے گا، 1 ڈے کروا لیں۔ اب وہ کرکٹ میں کچھ ایسے میچز کی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں، مجھے بھی زیادہ کرکٹ کا نہیں پتہ، لیکن جن بچوں کو کرکٹ کا پتہ ہے وہ سمجھ کے ہوں گے کہ اس جوک کا کیا مطلب ہے۔ It means that he doesn't care about his son. He cares about the cricket match. ہاں جی، بیکاز وہ غیر حاضر دماغ تھا نا، غیر حاضر دماغ کہتے ہیں ایبسنٹ مائنڈڈ۔ And also, just letting you know, there is a cricket World Cup. اچھا جی، So feel free to watch it after this video, but not in this video. اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، ٹیچر جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے۔ ایک شرارتی بچے نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ٹیچر، یہ بیگ کس نے پھینکا ہے؟ بچہ، میں نے، یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف چلتا بنا۔ یہ والا مزے کا تھا، ہے نا؟ وہ بچہ لگتا ہے بہت ذہین تھا۔ اس کے بعد ہے، استاد وہ 3 لفظ بتاؤ جو سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں۔ بچہ،
کون سے لفظ 3 ایسے ہیں جو سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں؟ cat. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم استاد شاباش، بیٹھ جاؤ، ٹھیک جواب تھا، مزے کا تھا نا یہ بھی. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے 12 نومبر 2023 کے صحیح جوابات، اور اس میں بوجھو تو صحیح میں جو جوابات آئے ہیں، پہلا ہے عراق، پھر مصر، پھر یمن، پھر ہے شام. اور دلچسپ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہیں اسپین، روم، الفا، کیلیگرافی، برازیل، اور پھر پانڈا، پھر ہے 21 نقطے. 21. وہ کوئی سوال تھا وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. No, but what is the number 21? 21 ہوتا ہے 21. اچھا. 21. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے 12 نومبر 2023 کے ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات. تو ہماری اسکرین پر ان بچوں کے نام آ رہے ہوں گے جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات بھیجے. کچھ جوابات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غلط بھی ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کو نہیں شائع کر سکتے. تو وہ بچے جنہوں نے ہمیں اپنے جوابات بھیجے لیکن وہ ان کے جوابات کسی وجہ سے غلط تھے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اس دفعہ ان کے جوابات ٹھیک ہوں گے اور ہم ان کو دوبارہ شائع کر دیں گے. ٹھیک ہے. Yeah. Please check your spellings before you send it to us. ہاں جی، جب آپ بچوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کے جو نام ہیں بات کرتے اس میں اسپیلنگس کی بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے ناموں And کو also ٹھیک سے لکھ سکتے answers. ہیں. Get your parents to write them. اچھا. اس کے علاوہ پیارے بچوں بعض بچوں کی طرف سے سوال موصول ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پیارے پیارے اخبار بچوں کے الفضل میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ بچوں کا الفضل آپ کا اپنا اخبار ہے. آپ اس میں کہانیاں، لطائف، ذہنی آزمائش، سوالات یا کچھ بھی جو وہ بھجوانا چاہیں ضرور بھجوائیں. ہمیں آپ کی جانب سے لطائف، کہانیوں اور سوالات کا انتظار رہے گا. ٹھیک ہے شاہنواز، آپ نے حصہ لینا ہے. آپ کیا بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ بھیجنا چاہتے ہیں؟ کچھ کہانی یا لطیفہ یا ذہنی آزمائش یا کچھ سوالات کچھ بھیجنا ہاں جی، چاہیں گے؟ سوالات. ٹھیک ہے، ضرور اپنے سوالات آپ بھیجیے گا. پھر بچوں کا الفضل ان میں سے سلیکٹ کرے گا کہ کس بچے کے سوالات کے جواب اس دفعہ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. Okay. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج کے بچوں کے الفضل میں بہت کچھ سیکھا، اور جیسا کہ آج کے بچوں کے الفضل کا ٹاپک تھا سیر و سیاحت. ہم نے اس میں دیکھا کہ اللہ میاں کے خط میں کیا آیا ہے کہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ ہم زمین میں سیر کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس چیز سے بھی ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قومیں نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا بھی دے سکتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے ایک کتنی پیاری حدیث پڑھی کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پھر اسی طرح سے اس کے بعد کلام امام میں ہم نے دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے تمام قسم کے جو سفر ہوتے ہیں جن کی نیت نیک ہو وہ جائز ہوتے ہیں. کبھی مومن جو ہے اپنا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی تجارت کے لیے، کبھی کسی پیارے بہن بھائی سے ملنے کے لیے کرتا ہے، کبھی اپنے امام سے ملنے کے لیے جاتا ہے. تو یہ تمام سفر جو ہوتے ہیں یہ جائز ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے پیارے حضور کی پیاری باتوں میں ایک واقعہ بھی ہم نے پڑھا جسے ہمیں پیارے حضور کی شفقت کا بھی اندازہ ہوا کہ حضور کا سفر میں کیا انداز تھا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کس طرح سے حضور جو تھے کس طرح سے حضور نے دعائیں جاری رکھیں اور صدقات دیے جب وہ ایک حادثہ پیش آ گیا. تو کبھی بھی پینک نہیں ہونا اگر خدا نخواستہ سفر میں کوئی پریشانی بھی آ جائے. پھر وقفے نو کارنر میں ہم نے کچھ چیزوں کی دہرائی کی تھی. اس کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہم نے سیکھی. پھر چہلا حدیث میں اتنی پیاری ایک چھوٹی سی حدیث سنی کہ نہیں ہلاک ہوا وہ آدمی جس نے پہچان لی اپنی حقیقت. پھر ایک نظم آئی تھی پیاری سی. پھر اس کے بعد کرنا کر میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھیں جو کہ سفر سے ہی ریلیٹڈ تھیں. اور پھر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیارا سا واقعہ. پھر اس کے بعد ہم نے سیر جو کی تھی اس دفعہ ہم نے ارض مقدسہ فلسطین کی سیر کی، اور اس میں ہم نے کافی چیزیں جو بچوں کو آج سے پہلے نہیں پتہ ہوں گی وہ آج یقیناً پتہ چلی ہوں گی، اور بڑوں کو بھی پتہ چلی ہوں گی کیونکہ اس سے پہلے بچوں کے الفضل میں یہ پھر نہیں آیا تھا. تو یہ ایک نئی چیز تھی جو کہ بچوں کے الفضل میں اس دفعہ آئی. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. تو شاہنواز اب یوں کریں کہ اجازت لے لیں اپنے دوستوں سے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اب ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور الفضل کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کرتے ہیں اور آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تب تک اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور خادم دین بنائے، اور
اور بچوں کا الفضل جو یہ نصائح آپ کے لیے لے کر آتا ہے، آپ ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپنانے والے بنیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخصت ہوئے خاموشی سے چاند اور ستارے، ہونے لگے مشرق سے شفق رنگ اشارے، چڑھتے ہوئے سورج کی ضیاء پھیل رہی ہے صبح چلو کرتے ہیں قدرت کے نظارے، ہے صبح چلو کرتے ہیں قدرت کے نظارے. ایک ساز ہے، آہنگ ہے، خوشبو ہے فضا میں، ہر سمت تیرے حسن کا ہی جلوہ ہے پیارے، ہر سمت تیرے حسن کا ہی جلوہ ہے پیارے، ہر آن ہمیں یاد دلاتے ہیں خدا کی، یہ باغ یہ دریا یہ پہاڑوں کے نظارے، یہ باغ یہ دریا یہ پہاڑوں کے نظارے، تسبیح میں مصروف ہیں خوش رنگ پرندے، ہر چیز نئے رنگ میں مولا کو پکارے، ہر چیز نئے رنگ میں مولا کو پکارے، کرتی ہے تر و تازہ بہت ٹھنڈی ہوائیں، لگتے ہیں دمے صبح یہ پھل پھول پیارے، لگتے ہیں دمے صبح یہ پھل پھول پیارے، آنکھوں کو بھلی لگتی ہے پانی کی روانی، رس گھولتے ہیں کانوں میں بہتے ہوئے دھارے، رس گھولتے ہیں کانوں میں بہتے ہوئے دھارے، سنتا ہے خدا پیار سے سب اس کی دعائیں، جب بندہ بڑے پیار سے خالق کو پکارے، جب بندہ بڑے پیار سے خالق کو پکارے، مولا تو ہمیں پیار کی نظروں میں ہی رکھنا، ہے عرض کے سب کام ہمارے